अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो गिलगित बल्दिस्तान का दौरा था, उस गिलगित बल्दिस्तान के दौरे में उन्होंने गिलगित बल्दिस्तान के लिए 370 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया। और गिलगित बल्दिस्तान की आवाम के सामने जब वो खिताब फरमा रहे थे, क्योंकि वो इस सिर्फ एक जमात के वज़ीर आज़म नहीं है, वो इस मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव हैं, और चीफ एग्जेक्टिव होने की सूरत में उन्होंने जो बातें की गिलगित बल्दिस्तान के अवाम के सामने, जो बातें रखी, क्योंकि अब गिलगित बल्दिस्तान में और कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में जो अब इंतखाबात होंगे, उस हवाले से वज़ीर आज़म साहब जो हैं वहाँ पर गए और उनको एक तरक्याती पैकेज का ऐलान करना पड़ा। इससे पहले वज़ीर आज़म साहब को कोई तरक्याती पैकेज याद नहीं आया, इससे पहले वो गिलगित बल्दिस्तान का कोई दौरा नहीं उन्होंने किया, और यकदम जो इंतखाबात करीब आते, जो गिलगित बल्दिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं, आज़ाद कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है उसके जो अब इंतखाबात होने हैं, उस हवाले से वज़ीर आज़म साहब खिताब फरमा रहे थे। तो वज़ीर आज़म साहब ने जी तकरीर की, और उस तकरीर के अंदर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी रेस किया और कुछ अपनी माजी की गलतियों का इतराफ़ किया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि वो माजी की गलतियां कौन सी हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी मैंने जब टिकट्स दिए ना कुछ लोगों को 2013 में, 2018 में, तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैं कुछ जो है ना गलत फैसले कर बैठा हूँ जमात के लिहाज से। और वज़ीर आज़म साहब को उस वक्त ये बातें याद नहीं आई जब कुछ सहाफ़ी हज़रात उनसे मिलते थे, जब कुछ अखबार नवीस मिलते थे, जब कुछ कॉलम निगार मिलते थे, तो वो वज़ीर आज़म साहब को मुल्की मसाइल से मुतल्लिक़ कुछ बातें किया करते थे, कुछ बुनियादी टिप्स फ्राहम करते थे कि वज़ीर आज़म साहब अभी भी वक्त है, अभी भी आप जो है वो इस बात को महसूस करें, अभी भी आप इस बात की कदर करें कि उस्मान बुज़दार जैसे और महमूद खान साहब जैसे जो लोग हैं, जो हमारे एक बहुत खुशहाल सूबे के ऊपर जो है मुसल्लत कर दिए गए, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर और सूबा पंजाब के ऊपर, इन जैसे लोगों ने जो है वो ब्यूरोक्रेसी का बेड़ा गर्क कर दिया। और ब्यूरोक्रेसी, पंजाब के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है उसने तो वैसे ही काम करना छोड़ दिया। उस्मान बुज़दार साहब की शक्ल और उनका हुलिया देख के कि उस्मान बुज़दार साहब इतने कॉम्पिटेंट आदमी है कि उनके साथ अब कोई भी ब्यूरोक्रेट काम करने को तैयार नहीं है। अब वज़ीर आज़म साहब ने अपनी माजी की कुछ गलतियों का इतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि जी मैंने बहुत गलत किया, मैंने उसको वज़ीर बना दिया, उसको वजारत से हटा दिया। अच्छा वज़ीर आज़म साहब, आपको लगता होगा कि वज़ीर आज़म साहब को ये बात महसूस हुई है, देर आए दुरुस्त है, उनको वैसे इस बात का एहसास तो हुआ, लेकिन बहुत देर बाद उनको इस बात का एहसास हुआ। अभी भी वक्त है, अभी भी जो वज़ीर आज़म साहब ने कुछ बुनियादी इनिशिएटिव्स के हवाले से कुछ फ़ैसले किए, उन फैसलों में मुझे उनका कोई बड़ापन नज़र नहीं आया। उसकी वजह यह है कि पहली बात कि फवाद चौधरी साहब को दोबारा से मिनिस्टर बना दिया गया इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का। उसके बाद शेख रशीद साहब जैसे लोग जिनसे वजारत रेलवे नहीं चली, उनको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया। शिबली फराज को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वजीर बना दिया। खुसरो बख्तियार की 3 दफ़ा वजारत तब्दील की। शौकत तरीन साहब आ गए, इससे पहले हफीज शेख साहब थे, हमाद अजहर साहब थे, असद उमर साहब थे। तो ये कौन सा ऐसा एहसास है जो वज़ीर आज़म साहब को अब हो गया, जो पहले नहीं था। अब वो कहते हैं ना कि मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मेरे कुछ गलत फैसले थे। अगर उनके फैसले उनके मुताबिक गलत थे तो फिर वज़ीर आज़म साहब अब तक क्यों जो है वो बुनियादी इनिशिएटिव्स के हवाले से कोई बड़े फैसले नहीं कर पाए। आप देख लें कि हमारे मुल्क में बहुत से मसाइल हैं, सिर्फ हमारे मुल्क में वज़रा की परफॉर्मेंस से मुतल्लिक मसाइल नहीं है। हमारे मुल्क में महंगाई है, इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है। हमारे मुल्क में जो है वो डॉलर जो है वो अपनी असल कीमत पे नहीं है। डॉलर जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के अंदर 95 पे था, 95 पे था, और डॉलर जो है 156 या आई थिंक 157 पे वो स्टैंड किया हुआ है। ठीक है, वो इस हुकूमत में 170 पे भी गया। अब ये जो बड़ी बड़ी गलतियां वज़ीर आज़म साहब ने जो जिनका इतराफ़ किया है, बहुत अच्छी बात है। देखें, कोई हुक्मरान जब अपनी गलतियों का इतराफ़ करता है ना, अपनी गलतियों से सबक सीखता है, तो इसका मतलब कि उसको कभी ना कभी जो है इस बात का एहसास होता है कि यार मैंने कहीं ना कहीं जो है ना कोई गलत फैसला किया, मैंने कहीं ना कहीं जो है कोई गलत इकदाम उठाया। हमारे वैसे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हुक्मरानों को इतनी जो है वो तवक्को इनसे वाबस्ता नहीं की जा सकती कि इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा, क्योंकि बार बार जो हुक्मरान बरसर इक़्तिदार रहे, उन्होंने अपने जो है ना वो अपने ज़ाती मफाद को फ़रोग़ दिया, उन्होंने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा। हमारे मुल्क में बुनियादी मसला ये है कि जो भी हुक्मरान आता है
وہ یہی کہتا ہے کہ میں یہ ٹھیک کر دوں گا، میں اس ملک کا حلیہ بدل دوں گا، میں اس نظام کی تبدیلی کے لیے کوششیں کروں گا، میں اس نظام کو بہتر بنا دوں گا۔ تو عمران خان صاحب نے تو جو بڑا پن دکھایا ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہے، یہ صرف باتیں کرنے سے جو ہے غلطیوں کا احساس پورا نہیں ہو جائے گا، عملی اقدامات کر کے دکھانا ہوں گے۔ اور عملی اقدامات تب ہوتے ہیں جب آپ کوئی بہت بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں، جب آپ کسی بڑے فیصلے کے اوپر جو ہے کوئی آپ اس کے اوپر کوئی سٹینڈ لیتے ہیں، کسی حتمی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ تو اب وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا کہ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، میرے سے ماضی میں کچھ غلطیاں ہوئیں اور مجھے معلوم ہے کہ میں نے غلط لوگوں کو ٹکٹس دیے، غلط لوگوں کو وزارتیں دیں، تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی جو ریمیننگ ٹینیور ہے پاکستان تحریک انصاف کا 2 سال کے قریب جو ابھی ٹینیور ہے، اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ بھی نہیں گزرا، ابھی بھی ان کے سر سے کوئی جو ہے وہ وقت نہیں گزرا، قیمتی وقت ابھی بھی ان کے پاس ہے۔ اور اس حوالے سے اگر وہ اس بات کو محسوس کریں تو وہ اس ملک کی جو معیشت ہے، ملک کی جو اکانومی ہے، ملک کا جو جی ڈی پی ہے، اس کے حوالے سے ماہر معاشیات، جتنے بڑے بڑے پاکستان میں ماہر معاشیات ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کریں، ان سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں، ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں، ملک کی معیشت کو ٹریک کے اوپر لے کے آئیں، ڈالر کو سٹیبل کریں، ڈالر کو اس کی اصل قیمت پہ لے کے آئیں، ملک میں جو پیٹرول کی پرائزز ہیں وہ سٹیبل ہونی چاہیے، اس کی جو قیمتیں ہیں وہ فکس ہونی چاہیے۔ ملک کے اندر صرف یہ پرابلمز نہیں ہیں، ملک کے اندر مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پاکستان جیسے ملک کے اندر جو ہے وہ 42% افراد جو ہیں وہ روٹی کو ترس رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ اور اس وقت جو ہمارے جو سٹیٹکس ہیں مہنگائی سے متعلق وہ بڑے خوفناک ہیں۔ اور آنے والے جو وقتوں میں اگر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہی اس پاورٹی کو، اس انفلیشن کو کنٹرول نہ کر سکی تو پھر ہمارے ملک میں مہنگائی کا بحران بھی آ جائے گا، جس طرح ہمارے ملک میں جو دیگر مسائل ہیں اس کا بحران بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ تو مہنگائی تو ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو اگر یہ گورنمنٹ کنٹرول نہ کر سکی تو اس کی پرفارمنس کو پھر نل ہی تصور کیا جائے گا، پھر اس کی پرفارمنس کو صفر ہی تصور کیا جائے گا۔ اب وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا کہ مجھے احساس ہوا ہے، اگر ان کو احساس ہوا ہوتا تو وہ ڈسکا کے اندر علی اسجد ملی صاحب جیسے لوگوں کو ایز اے کینڈیڈیٹ ان کو نامینیٹ نہ کرتے، ان کو ایز اے کینڈیڈیٹ ٹکٹ نہ دیتے، کیونکہ علی اسجد ملی صاحب جو ہیں وہ ان کی صورت میں ان کو شکست ہوئی، ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اسی طرح کراچی کے اندر جو فیصل واڈا صاحب نے اپنی نشست چھوڑی، اس کے بعد جو صورتحال پیش آئی، NA 249 کا جو بھی ریسنٹلی بائی الیکشن ہوا، اس کے اندر امجد افریدی صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے، ان کے خلاف بڑی مخالفت تھی، پارٹی کے اندر ایک بہت بڑا گروپ ان کے خلاف متحرک ہو چکا تھا، اور صرف ان کی جماعت کے اندر سے آوازیں نہیں آ رہی تھی بلکہ ان کو بہت سے لوگوں نے، وزیر اعظم صاحب کو بہت سے لوگوں نے یہ ایڈوائس دی تھی کہ آپ امجد افریدی صاحب کو ٹکٹ نہ دیں، انہوں نے پھر بھی ان کو ٹکٹ دیا۔ دیکھیں عمران خان صاحب کی نیت کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک بہت جو ہے وہ بہت بڑا پولیٹیکل فگر ہے، اور وہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہے۔ ان کو اپنی غلطیوں کا اگر احساس ہوا ہوتا تو وہ یہ بیان نہ دیتے کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، میں اسمبلیاں توڑ کے جو ہے صدارتی نظام لے آؤں گا، میں اس ملک میں صدارتی نظام امپلیمنٹ کر دوں گا۔ وہ بہت اچھی اچھی باتیں جو انہوں نے کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کو سیریس تو ضرور لے گا، اس کے اوپر ضرور سوچے گا کہ وزیر اعظم صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس کا کیا بنیادی مقصد ہے۔ مگر ساتھ ساتھ اگر وزیر اعظم صاحب کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تو وہ غلطیوں کا احساس کیا صرف باتوں تک محدود ہے، کیا وہ الفاظوں تک محدود ہے، کیا اس کے اوپر کوئی عملی اقدامات بھی ہوں گے، یا صرف جو ہے وہ اس کے اوپر اسی طرح کچھ جو ہے وہ کچھ دن تک بیانات جاری رہیں گے اور اس کے بعد وہی جو ہے وہ معمول کی صورتحال پوری قوم کو فیس کرنی پڑے گی، جس طرح وزیر اعظم صاحب ابھی تک کر رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کو لے آئے، خسرو بختیار صاحب کو بٹھا دیا، عبدالحفیظ شیخ صاحب کو ہٹا کے شوکت ترین کو لے آئے۔ کیا اس سے ملکی مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا اس سے ملکی مسائل جو ہیں وہ ٹریک کے اوپر آ جائیں گے؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ چوتھے سال جو حکومت، کسی بھی گورنمنٹ کا جو چوتھا سال ہوتا ہے وہ انتخابی مہم کا سال ہوتا ہے، عوامی رابطہ مہم کا سال ہوتا ہے، اور اس عوامی رابطہ مہم کے سال کے اندر انہوں نے الیکشنز کی تیاریوں کی طرف جانا ہے۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ چوتھے سال یہ مسائل کی بات نہیں کر رہے ہوں گے، ان مسائل کا ہم بار لگا کے نہیں بیٹھے ہوں گے کہ مجھے اپنی غلطیوں کا میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے اپنی غلطیوں کا جو ہے وہ آج سے جو ہے وہ مجھے اعتراف کرنا چاہیے، یا مجھے اس بات کا احساس ہو گیا۔ وہ چوتھے سال کے اندر جو حکومت کا لاسٹ ایئر ہوتا ہے
اس کے اندر کوئی بھی حکومت جو ہے وہ انتخابات کی طرف جاتی ہے، انتخابات کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہے، اور انتخابات کی تیاریاں عروج پہ ہوتی ہیں۔ اب وہ چوتھے سال کے اندر جب عوام میں جائیں گے وزیر اعظم صاحب، تو کیا وہ عوام کو یہ بتائیں گے کہ میرے سے ڈالر سٹیبل نہیں ہوا، میرے سے ملک کی معیشت جو ہے وہ ٹریک پہ نہیں آئی، میرے سے جو ہے وہ ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوئی، میرے سے جو ہے وہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی، میرے سے انفلیشن کنٹرول نہیں ہوا، میرے سے پاورٹی کنٹرول نہیں ہوئی؟ وہ جب عوام میں جائیں گے تو یقینی طور پر وہ اپنی پرفارمنس ہی لے کے جائیں گے، اور وہ جب اپنی پرفارمنس عوام کے سامنے رکھیں گے تو اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا بنیادی سوال ہے جس کے اوپر ان کو خود جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ وہ کچھ نہ کچھ تو عوام کے سامنے رکھیں گے نا، اپنی پرفارمنس تو رکھیں گے۔ ایسے تو نہیں ہوگا کہ وہ عوام میں جائیں گے اور عوام کو کہیں گے کہ جی کووڈ آ گیا تھا، مجھے موقع ہی نہیں ملا کام کرنے کا، تو میں کام ہی نہیں کر سکا۔ جس طرح عمران خان صاحب نے ایک بار پہلے جو ہے وہ بیان دیا تھا کہ جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہماری تو تیاری نہیں تھی۔ تو بھیا آپ گورنمنٹ میں کیوں آئے؟ پھر تو آپ کو حکومت ہی نہیں لینی چاہیے تھی۔ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب یہ بات کرتے تو عوام جو ہے ان کو ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کرتے، ان کو حد پہ تنقید کا نشانہ بناتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ابھی ریسنٹلی فرسٹ ٹائم جو ہے وہ فیڈرل میں آئے ہیں، اس سے پہلے تو وہ فیڈرل میں نہیں تھے، اور یقینی طور پر ان کی یہ جو بات ہے جو انہوں نے کی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو جب گورنمنٹ میں آیا تو ہمیں پتہ لگا، ہماری تو تیاری نہیں تھی۔ تو آپ کی بات کو اس وقت جو ہے وہ عوام اس بات پہ یقین کر سکتی تھی، اور اس بات پہ یقین کیا بھی ہوگا عوام نے۔ یقینی طور پر آپ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ گورنمنٹ میں آئے، اب جب آپ اپنی 5 سالہ پرفارمنس عوام کے سامنے رکھیں گے نا، اس کو جسٹیفائی کریں گے عوام کے سامنے، تو پھر آپ یہ بات کریں گے تو پھر عوام آپ کی بات پہ یقین نہیں کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کہے گی کہ بھائی آپ نے 5 سال جو ہے وہ فیڈرل کے اندر بیٹھے، پنجاب کے اندر بیٹھے، خیبر پختونخوا کے اندر بیٹھے، مرکز میں آپ کے اتحادی، صوبائی حکومتوں میں آپ کے اتحادی، تو آپ نے کیا کیا ہے؟ اور اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے نا وہ تحریک انصاف کی پرفارمنس پہ نہیں، وہ اتحادیوں کی پرفارمنس پہ بھی پڑے گا، جو ان کی اتحادی جماعتیں، مسلم لیگ، کاف، جی ڈی اے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، ایم کیو ایم، متحدہ قومی موومنٹ، تو ان جماعتوں سے بھی عوام ضرور پوچھے گی کہ آپ جن کے ساتھ اتحاد میں تھے، کولیشن میں تھے، آپ نے کیا کیا؟ تو یہ جو سوال ہیں یہ تو اٹھیں گے۔ اور اس کے بعد جو گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے، اوور آل پرفارمنس، اس کی جو اب تک کی جو پرفارمنس ہے، اس کے اوپر اگر بات کر لیں تو جتنے الیکشنز ہوئے ہیں، 10 سے 12 جو ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں، اس میں گورنمنٹ صرف ایک ضمنی الیکشن جیتی ہے، وہ کرم ایجنسی کا جو پشاور سے جو ایک ان کے کینڈیڈیٹ ہیں وہی جیتے ہیں، باقی سارے ضمنی الیکشن گورنمنٹ ہار گئی۔ ایسی کیا وجہ ہے بھائی؟ جو بھی گورنمنٹ برسر اقتدار ہوتی ہے، جو بھی حکومت اقتدار میں ہوتی ہے، وہ تو کبھی ضمنی الیکشن نہیں ہارتی، اور ضمنی الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہمیشہ اس کے حق میں آتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہے، اور عوام کو جو بہت سی توقعات ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے جو سہانے خواب دکھائے تھے اقتدار میں آنے سے پہلے، 350 ڈیم، 1 ارب درخت، 50 کروڑ نوکریاں، اس کے بعد جو ہے وہ 50 لاکھ گھر، میرا خیال ہے اس طرح کی کچھ باتیں کی تھیں، اور 1 ارب درخت بھی انہوں نے لگانے تھے، تو ان میں سے ابھی تک کوئی بھی ایک وعدہ جو ہے اس کے اوپر عملی طور پر کوئی کام نہیں ہو سکا، اس کے اوپر عملی طور پر کوئی عمل نہیں ہو سکا۔ تو عوام جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے، جب عوام میں جائیں گے، عوام کی عدالت میں جائیں گے، تو پھر فیصلہ یا تو ان کے حق میں آئے گا یا ان کے خلاف آئے گا۔ ابھی بھی وقت ہے۔ کچھ صحافی حضرات جو عمران خان صاحب سے ملے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے، آپ یہ جو احتساب کا چورن ہے اس کو بیچنا بند کریں، اب آپ اپنی پرفارمنس کے اوپر دھیان دیں، اب آپ اپنی کارکردگی کے اوپر دھیان دیں، اب آپ کام کر کے دکھائیں۔ ظاہری سی بات ہے کیونکہ اب آپ یہ باتیں کریں گے کہ شہباز شریف چور، نواز شریف چور، زرداری چور، مریم چور، بلاول چور، تو بھائی عوام جو ہے نا وہ ان باتوں سے تنگ آ جائے گی۔ عوام نے ایٹ دی اینڈ یہی کوشچن کرنا ہے کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے، کس طرح آپ اپنی پرفارمنس کو ہمارے سامنے جسٹیفائی کریں گے۔ تو پھر عمران خان صاحب کیا کہیں گے؟ پھر یہ کہیں گے کہ میں نے زرداری کو جیل میں ڈالا، نواز شریف کو جیل میں ڈالا، شاہد خاقان کو جیل میں ڈالا، مریم کو جیل میں ڈالا، خواجہ آصف کو ڈالا، شہباز شریف کو ڈالا۔ تو یہ باتیں جو ہے نا یہ اب بڑی بے تکی باتیں ہیں، irrelevant گفتگو ہے۔ اس کو میں اس لیے یہاں پہ اس ٹاپک کا ایسا نہیں بناؤں گا کیونکہ مسائل تو بہت ہیں ملکی، اور ملکی مسائل پہ جب بات کروں گا تو پتہ نہیں مجھے کتنے گھنٹے لگ جائیں گے۔ جو میں نے آج پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے وہ یہی پوائنٹس ہیں کہ عمران خان صاحب جو باتیں کرتے ہیں، کیا عملی طور پر ان کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس میں سے وہ جو بھی بات کر رہے ہیں
اس کے اوپر آئندہ آنے والے دنوں میں وہ کوئی بہت مضبوط حکمت عملی بنا سکتے ہیں، اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہو سکتا ہے، یا اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کوئی دلیرانہ فیصلے کر سکتے ہیں. کیا عمران خان صاحب کو اب یہ یقین ہو چکا ہے؟ یہ یقین صرف باتوں سے نہیں ہوگا، یہ کام کرنے سے ہوگا. اور جب عمران خان صاحب کام کریں گے تو عوام جو ہے انفارچونیٹلی ڈیفینیٹلی عوام جو ہے وہ ان کے حق میں ہی فیصلہ دے گی. تو ابھی بھی وقت ہے، اپنی پرفارمنس عوام کے سامنے رکھیں، کام کر کے دکھائیں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب آپ کے نچلے لیول کے اوپر جو ہے وہ ٹیم کمزور ہوگی تو بیوروکریسی کام نہیں کرے گی. پنجاب کے اندر عثمان بزدار صاحب کے انڈر جو ہے وہ بیوروکریسی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. محمود خان صاحب کے انڈر خیبر پختونخوا کے اندر بیوروکریسی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. گورننس کا پنجاب میں بیڑا غرق ہے، تعلیم کا بیڑا غرق ہے، ٹھیک ہے، صحت کی جو بنیادی سہولیات ہیں اس کا بیڑا غرق ہے. کسی بھی گورنمنٹ کی جو فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے نا وہ صحت، تعلیم، انصاف اور انفراسٹرکچر کی بہتری ہوتی ہے. اور جب یہی پرائیورٹیز دفن ہو جائیں گی، مر جائیں گی، تو پھر آپ کا گورنمنٹ میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. پھر آپ جتنی مرضی بڑھ مار لیں، پھر آپ جتنے مرضی عملی اقدامات کر کے دکھا دیں، جب آپ عوام کی بنیادی سہولیات ہی عوام کو فراہم نہیں کریں گے تو عوام آپ کے اوپر کیسے ٹرسٹ کرے گی؟ آپ کو کیسے ٹرسٹیبل جو ہے وہ کہے گی کہ آپ جو ہے وہ بہت ٹرسٹیبل ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پنجاب میں جو ہمارے پہ بزدار سرکار مسلط ہے، خیبر پختونخوا میں جو ہمارے پختون بھائیوں کے اوپر جو وہاں پر بزدار 2 مسلط ہے وہ محمود خان صاحب، اس طرح کے لوگوں کو آپ یقینی طور پر آپ ان کو میڈیا کے سامنے ڈیفینڈ ضرور کر سکتے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب ابھی تک بزدار کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ غریب طبقے کا تھا، وہ یہ تھا. عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے بزدار نے اپنے بھائیوں کو ٹھیکے دیے، بزدار کو بٹھایا، پنجاب کی بیوروکریسی کو تباہ کر دیا، پنجاب کے اداروں کو تباہ کر دیا. آپ شہباز شریف کی باتوں سے 101% اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ وہ بہترین ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا. وہ سب سے اچھا اور بہترین ایڈمنسٹریٹر رہا. اس نے پنجاب کے اندر بیوروکریسی کو کنٹرول کیا، پنجاب کے اندر بیوروکریٹس کو کام کرنے کا فری ہینڈ دیا، پنجاب کے اندر وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لے کے آیا، پنجاب کی عوام کے لیے وہ خوشحال صوبے کا جو اس نے ایک وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھایا. پنجاب کے اندر روٹی لے کے آیا، سستی روٹی سکیم لے کے آیا، بلو کیپ سکیم لے کے آیا، اورنج لائن لے کے آیا، میٹرو لے کے آیا. کیا اس نے عوام کی بنیادی سہولیات کے اوپر عمل نہیں کر کے دکھایا؟ وہ بھی تو ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تھا نا. وہ بھی تو 2008 سے 2018 تک صوبہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا. وہ بھی تو کام کرتا تھا. آپ اس کو شہباز شریف کے، آپ اس کو شہبازیوں کا نام دیں، لیکن آپ اس کے کاموں سے اختلاف نہیں کر سکتے. اس نے بہترین کام کیا. اس نے جو ہے وہ پنجاب میں بیوروکریسی کو مضبوط کیا. فواد حسن فواد جیسے، احد چیمہ جیسے جو بیوروکریٹس ہیں، اس طرح کے جو بیوروکریٹس ہیں، انہوں نے پنجاب کے اندر جو ہے وہ بیوروکریسی کو مضبوط کر کے دکھایا. آپ نے پنجاب میں کیا کیا؟ آپ نے بزدار کو بٹھا دیا. وہ بیچارہ جو اپنے چیف سیکرٹری سے سائن کرواتا ہے، وہ بیچارہ جو اپنے پرنسپل سیکرٹری سے سائن کرواتا ہے، وہ بیچارہ جو پنجاب کابینہ میں بیٹھا ہوتا ہے تو لوگ بزدار کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. مراد راز جیسے جو پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، مخدوم ہاشم جوان بخش جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بزدار سرکار ہمارے پہ مسلط کرنی تھی، ہماری قوم پہ مسلط کرنا تھا اس شخص کو. تو یہ کوئی اچھے فیصلے نہیں ہیں. وزیر اعظم صاحب کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ وہ ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کریں، ان فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کریں، اپنی جو سلیکشن ہے اس کو بہتر کریں، اپنی جو کیبنٹ ہے اس کے اندر کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو لے کے آئیں. یہ فواد چودھری، فردوس عاشق اعوان، شہزاد اکبر، زلفی بخاری، شہباز گل، یہ وہ لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ دہاڑی پہ آئے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بار بار ماضی میں حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. یہ شہباز گل اور شہزاد اکبر تو خیر اب آئے ہیں، زلفی بخاری، فردوس عاشق اعوان صاحبہ، خسرو بختیار صاحب، فواد چودھری صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے بھی ماضی میں حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. تو یہ تو پہلے بھی ان کو لوگوں نے فیل پروڈکٹ قرار دیا کہ ان کو تو پہلے بھی لوگوں نے آزما کے دیکھ لیا. اب آپ نئے لوگوں کو لے کے آئے. حماد اظہر کو آپ لے کے آئے، آپ نے اس کی چھٹی کروا دی بیچارے کو. آپ نے اس کو ایک جو ہے وہ خوش آمدی کے لیے آپ نے اس کو ایک ایسی وزارت دے دی جو بیچارے کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اور دوبارہ سے آپ شوکت ترین صاحب کو لے آئے، وہ جو آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں.
تو ان حالات میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں انسرٹینٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ملک ٹریک کے اوپر آ جائے گا، تو یہ آپ کی خوش فہمی ہو سکتی ہے، مگر یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اس سے ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک آپ کوئی بڑے فیصلے نہیں کر لیتے۔ تو وزیر اعظم صاحب ان باتوں کے اوپر عمل کریں، اور ان باتوں کے اوپر عمل نہیں بلکہ عملی اقدامات بھی کر کے دکھائیں تاکہ عوام جو ہے وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کر سکے۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔